मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, नमाज जो है वो तौहीद और रिसालत के बाद सबसे बड़ा अहम रुकन है, और इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को कुफ्र और ईमान के दरमियान हद फासिल करार दिया गया है। मुनाफिकीन की निशानियाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कई बयान की हैं, और उनमें एक ये भी है कि कुरान फरमाता है कि जो मुनाफिक हैं उनकी निशानी ये है कि वो बड़े ढीले ढाले तरीके से नमाज की अदायगी करते हैं। यानी जब नमाज का बुलावा आता है, और हमें क्या चाहिए कि चाको चौबंद होकर इस तरीके से जमा हों और उसके बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर हों, क्योंकि अल्लाह का बुलावा वो फलाह की तरफ बुलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जब हाजिर हों तो मुकम्मल यकसुई के साथ, और जो इस्लाम का तरीक़ेकार है, जो पसंदीदा अमल है इस्लाम का, वो ये है कि कोई भी अमल हो वो मुसलसल और तसलसल के साथ हो, तो ये इस्लाम को पसंद है। तो जब नमाज की अदायगी का वक्त हो तो मुक़र्ररा वक्त पर अदा की जाए, पंजगाना नमाज अदा की जाए। और नमाज तो यकीनी तौर पर दीन का सुतून है, और अगर हमने इस सुतून को ही गिरा दिया तो पूरी इमारत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। नमाज के बेशुमार फ़वाइद हैं, रूहानी भी हैं, जिस्मानी भी हैं, तिब्बी फ़वाइद भी हैं, इनफरादी भी और इज्तिमाई तौर पर भी। लेकिन क्या आज हम बात करेंगे कि इनफरादी तौर पर क्या असरात मुरतब होते हैं नमाज के, और क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या समरात हैं, इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात आज की बज़्म में रौनक अफरोज़ हैं, जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम है, बहुत खूब गुफ्तगू फरमाती हैं, आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा रौनक अफरोज़ हैं। सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। और जनाब, उनके साथ जो अगली शख्सियत रौनक अफरोज़ है, ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा मौजूद हैं। सलाम पेश करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। ज़रमीना कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप आगाज़ कर लेते हैं नमाज के असरात और फ़वाइद। इनफरादी तौर पर आज हम बात करेंगे। इनफरादी तौर पर, इनफरादी ज़िंदगी पर आपा जो नमाज के फ़वाइद का अगर हम जायज़ा लें, इसके असरात का जायज़ा लें, तो नमाज जो है वो अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है, क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। क्या कहिएगा इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान पाक में अहले ईमान की जो सिफ़ात बयान की गई हैं, उसमें एक सिफ़त ये भी है कि वो खुशू और खुजू के साथ पाँचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। कुरान और हदीस में बार बार नमाज को क़ुर्ब इलाही का ज़रिया करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के आमाल में सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज का हिसाब लिया जाएगा। देखिए ज़ैनब साहिबा, नमाज क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। जब इंसान खुशू और खुजू के साथ नमाज के लिए खड़ा होता है और अपने आज़ा को अल्लाह के आगे झुका लेता है, हक़ी बंदगी अदा करता है, तो अल्लाह इसकी शरक से भी करीब होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज में बेसुकून दिलों के लिए शिफा रखी है, और उसे अल्लाह ताला का क़ुर्ब नसीब होता है। देखिए ज़ैनब साहिबा, नमाज क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें बंदा बराह रास्त अल्लाह ताला से हम कलाम होता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, आजिज़ी इनकिसारी पेश करता है अल्लाह के आगे झुकता है। इसलिए नमाज अल्लाह ताला के ज़िक्र का सबसे बेहतरीन और मूसर ज़रिया है। नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सजदे में
اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ لہٰذا سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے گا، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز روح کو پاکیزہ کرتی ہے، نماز گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرتی ہے اور قرب الہی کے دروازے کھولتی ہے۔ زید بن حارثہ زینب صاحبہ طائف سے مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سوار مل گیا اور اس نے کہا مجھے وہاں تک چھوڑ دو، تو انہوں نے خچر پہ اسے سوار کر لیا۔ جیسے ہی وہ جنگل سے گزرے تو اس شخص نے خنجر نکالا اور انہیں قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے نماز پڑھی، نہ نماز ان کے کام آ سکی نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکی، لیکن جب انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور رو رو کر اپنے رب کو پکارا کہ ارحم الراحمین، تو آسمان سے غیبی آواز آئی کہ اسے قتل مت کرنا۔ تو شخص خوف سے کانپنے لگا۔ جب انہوں نے دوبارہ اپنے رب کو پکارا نماز پڑھ کے کہ ارحم الراحمین، تو پھر آسمان سے یہی آواز آئی کہ اسے قتل مت کرنا۔ پھر تیسری دفعہ پکارا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے، نیزہ لیے ہوئے ہے، اور اس شخص کا کام تمام کر دیا۔ تو زید بن حارثہ نے سجدے سے سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میری مدد فرمائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے ارحم الراحمین کہہ کر اپنے رب کو پکارا تو مجھے حکم ہوا کہ میں تیری مدد کو پہنچوں۔ جب تو نے دوسری دفعہ ارحم الراحمین کہہ کر اپنے رب کو پکارا تو مجھے حکم ہوا کہ میں اس شخص کو جانچ پڑتال کروں۔ پھر تم نے تیسری دفعہ ارحم الراحمین کہہ کر اپنے رب کو پکارا تو مجھے حکم ہوا کہ میں اس کا کام تمام کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مصیبت زدہ پریشان حال شخص جب ارحم الراحمین کو مخاطب کرتا ہے تو ارحم الراحمین کہتے آواز آتی ہے غیبی کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ اس پروردگار عالم کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکاریں، دعائیں کریں، نماز کا باقاعدہ اہتمام کریں۔ انفرادی طور پر بات ہو رہی ہے جناب نماز کی ادائیگی کے تعلق سے۔ انفرادی زندگی کی جب بات کرتے ہیں زرمینہ تو انسان کے اندر نماز جو ہے وہ ضبط نفس بھی پیدا کرتی ہے، کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عمدہ موضوع ہے نماز۔ نماز اسلامک معاشرے کی شناخت ہے۔ قرآن پاک میں متقین کی جو کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کی ادائیگی کا، نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارا امپورٹنٹ ترین دینی فریضہ ہے، اسلامک ارکان کا بنیادی حصہ ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 700 ٹائمز اشارتاً کنائن ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا نماز کا ذکر کیا گیا، اور جو حکمن اور تاکیدن ارشاد فرمایا گیا کہیں 70 ٹائمز اور کسی جگہ 82 ٹائمز بھی ذکر ملتا ہے حکیم الصلاۃ کا کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اب آپ نے بات کی ہے انفرادی فوائد کے حوالے سے کہ نماز ہمیں سیلف کنٹرول، ضبط نفس کا ایک بہترین سبق دیتی ہے، یعنی انسان اپنے نفس پر قابو پانے والا بن جاتا ہے۔ obviously انسان 5 ٹائمز اے ڈے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی بندگی کے لیے، حضوری کے لیے، قرب الہی کے لیے، محبت الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کو کہیں اپنی نیند کو، کہیں اپنی خواہشات کو، کہیں اپنی مصروفیات کو، کہیں اپنے مشاغل کو اور کہیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ کہیں سردی گرمی بھی لگ رہی ہوتی ہے، فجر کی نماز کے لیے کہتے ہیں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتا ہے، پریفرنس دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور یوں سیلف کنٹرول کرنا بھی وہ سیکھ جاتا ہے، کیونکہ ریپیٹڈلی 5 ٹائمز اے ڈے جھک رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو نیگیٹو ایموشنز بھی اس کے ختم ہو رہے ہیں۔ آج دن کی ساری سے خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کر رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، گفتگو کروں، تو میں نماز ادا کرتا ہوں۔ اب ہمیں یہ فرمایا گیا اسلامک ٹیچنگز کی روشنی میں کہ ہم نماز اس طرح سے ادا کریں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے، ایسا تصور نہیں کر پا رہے، تو وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب یہ تصور جب حالت نماز میں ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کے حضور عاجزی سے اس کی کبریائی کا نقش اور اپنی عاجزی اور انکساری کا نقش اپنے دل پہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں. گویا جب اپنی عاجزی اور انکساری کا، شرمساری کا، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اشک بار ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہی تصور جب ہم نماز سے باہر ہوتے ہیں، حالت نماز سے، تب بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. تب بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کے جو ہمیں اوقات ہے، جو ویٹ ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. تب آج کل کے زمانے میں ایک گناہ کا موقع نہ ملنا بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن ایز وی نو بہت ساری برائیاں معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں. ایسے میں جب شیطانی وساوس یا خیالات آتے ہیں تو تب وہی تصور نماز والا حاصل ہوا. نہ تو ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غصہ آ رہا ہے غصے سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو کیسے ہوں گے؟ ہمارا رب تاکہ ہم سے راضی ہو. آپ نے قرب کے حوالے سے بات کی ہے زینب. قرب الہی، اس کی حلاوت کو، لذت کو، سجدوں کے کیف اور سرور کو وی آر انیبل ٹو ڈسکرائب ان ورڈز. ہم اس کا الفاظ میں اظہار کر ہی نہیں سکتے. وہ ایسا خوبصورت ثمر ہے. کیونکہ کسی کا بڑا پیارا قول ہے کہ نماز ایک راز ہے. راز کہنے کے لیے کسی کا قرب درکار ہوتا ہے. قرب اس کو ملتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے. وہ کہا گیا نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو obviously جب ایک نماز ایک راز ہے اور راز اس کو عطا کیا جاتا ہے جو قابل ہو، جو قابل ہو اس کو راز عطا کیا جاتا ہے اور راز وہ پا جاتا ہے اور خود سراپا راز بن جاتا ہے. یہ قرب الہی کے خوبصورت ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور اہل بیت کی وہ خوبصورت نماز، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، دن بھر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ، اور کہتی ہیں کہ اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی. پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی اور ایمان کو یقیناً ریفریشنس عطا ہوئی کہ آپ حالت نماز میں ہیں. آپ کو جب پنڈلی پر تیر لگتا ہے حالت جنگ میں، تو پنڈلی میں جو تیر ہے وہ کیسے نکلتا ہے؟ جب آپ حالت نماز میں. تو نماز کو قائم کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اٹموسٹ ڈیوٹی. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب بات ہو رہی ہے نماز کے فوائد، اس کے ثمرات، اثرات پر. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. نماز جو مومن کی معراج ہے، اور اسے کیسے ادا کیا جائے، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، کس طرح سے اپنی پوری زندگی میں شامل کیے جائیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. معزز مہمان شخصیات بہت سیر حاصل گفتگو اس تعلق سے فرما رہی ہیں. اور جناب واقعی در حقیقت بات تو یہی ہے کہ اللہ کی یاد جب آتی ہے تو انسان سجدے میں گرتا ہے، اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اور اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے. اور پروردگار عالم اس قدر بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور پھر دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنے رب کا ہو جاتا ہے. اس طرح نماز ادا کی جائے تو اس کے ثمرات بھی، اس کے تمام تر فیض و برکات بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں. بات کر لیتے ہیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں ناہید ابرار صاحبہ. ناہید ابرار صاحبہ، نماز انسان کو جو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہوں سے ایک بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. یعنی جب بندہ نمازی ہو جاتا ہے تو پھر ہر قسم کے گناہ سے دور ہو جاتا ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو دن بھر کے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے گناہ، ان کے ہاتھوں کے گناہ، ان کے کانوں کے گناہ، ان کی آنکھوں کے گناہ بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان کا وقت آتا ہے اور اذان کی صدا گونجتی ہے تو ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے اولاد آدم، تو نے جہنم کی آگ کو اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلائے رکھا ہے، اس کو بجھا دو. تو اللہ کے دیندار بندے اٹھتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ صبح سے ظہر تک ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ مسلسل عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھیے زینب صاحبہ، نماز میں استغفار خود موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے. نماز گناہوں
गुनाहों से ढाल और ख़ताओं से माफ़ी का ज़रिया है। जब हम 4 रकात नमाज नफिल या फ़र्ज़ अदा करके अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफ़ी तलब करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जब हम 2 रकात नमाज पढ़कर सजदे में जाते हैं और अल्लाह के आगे रो रो कर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। जन्नत की कुंजियाँ नमाज में हैं। जब इंसान अल्लाह की याद के लिए नमाज पढ़ता है और जिस हिस्से पर नमाज की अदायगी करता है तो वो हिस्सा दूसरे टुकड़ों के सामने फ़ख्र करता हैगा। देखिए कि ये एक मैं हिकायत बयान कर रही हूँ और ये हिकायत मौलाना रूम से मंसूब है कि एक शख्स सुबह फजर की नमाज की अदायगी के लिए जा रहा था। अंधेरा होता हैगा तो उसे ठोकर लगी। जब ठोकर लगी तो वो घर वापस आया, उसने कपड़े बदले और फिर दोबारा नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जाने लगा। जब वो दोबारा जाने लगा तो ज़ैनब साहिबा फिर उसे ठोकर लगी तो फिर वो घर आया, उसने कपड़े तब्दील किए और नमाज की अदायगी के लिए जाने लगा। देखते क्या है कि एक शख्स अपने हाथ में चिराग लिया हुआ है और उसके साथ साथ मस्जिद तक जाता है। जब वो शख्स मस्जिद के अंदर नमाज अदा करता है तो फिर वो शख्स चिराग लिए खड़ा रहता है। जब घर वापस आता है नमाज की अदायगी के बाद तो शख्स चिराग हाथ में लिए और उसको घर तक छोड़ता है। तो शख्स पूछता है कि तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद फरमाई। तो शख्स कहता है कि मैं तो इब्लीस हूँ। तो कहना इब्लीस तो मुझ कैसे हो के तुम? इब्लीस तो लोगों को नमाज पढ़ने ही नहीं देता, नमाज के और इबादत के सख्त खिलाफ है और तुमने मेरी मदद फरमाई। तो कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो। जब तुमने पहले ठोकर लगी तुम्हें और तुमने कपड़े तब्दील किए और नमाज का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। जब तुम्हें दोबारा ठोकर लगी, तुम घर आए, लिबास तब्दील किया और नमाज की अदायगी के लिए जाने लगे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिश्तेदारों के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। जब अगर तुम्हें तीसरी बार ठोकर लगती तो अल्लाह ताला गाँव वालों के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता और ज़ाहिर में तुम्हें इतना बड़ा अजर व सवाब तुम्हें मिलता। तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इतना बड़ा अजर व सवाब मिले, क्योंकि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन हैगा। इसलिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुम्हारी मदद फरमाई। देखिए जब अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, हमारी शरीयत से भी करीब है। जब हम कोई गुनाह करते हैं, इंसान खताओं का पुतला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान खताकार है लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो अपने गुनाहों पर तौबा करता है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब करें तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और फिर हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाता है। नमाज सिराते मुस्तकीम पर चलाने का भी एक ज़रिया हैगा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तू हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, के बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है तो गुनाहों से बचता है। नमाज कायम करता है इंसान तो हर किस्म के बुरे कामों से और गुनाहों से बचाती है नमाज। ज़रबीना आपकी जानिब बढ़ेंगे। नमाज के इनफरादी फ़वाइद की बात हो रही है और उसके असरात और समरात बेशुमार हैं, इस ताल्लुक़ से बात की जा रही है। अब तज़किया क़ल्ब व रूह के ताल्लुक़ से आप इरशाद फरमाइए। बहुत प्यारा सवाल किया आपने। बिल्कुल नमाज तज़किया क़ल्ब व रूह का एक बुनियादी ज़रिया है, क्योंकि जब हम नमाज अदा करते हैं पंक्चुअलिटी से, बाकायदगी से अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद हो जाते हैं, रुकू करते हैं, क़याम करते हैं। नमाज के अरकान की अपनी बड़ी खूबसूरत तस्बीह है ना। जब वो पाकीज़गी के साथ नूरानियत से भरे हुए वो अल्फाज, अनवार तजल्लियात से भरे हुए वो मामूर अल्फाज अदा करते हैं तो हमारे कल्ब व ज़हन में, हमारे अल्फाज में, हमारी शख्सियत के अंदर भी तो पाकीज़गी का एक छोटा सा कतरा, एक ज़रा अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाता होगा। अगर हम इखलास नियत से, इज्ज़ो इनकिसारी से, मोहब्बत से नमाज की अदायगी का एहतमाम करेंगे तो ज़ाहिरी और ज़ाहिरन और बातिनन पाकीज़ा होते चले जाएंगे। अब तज़किया क़ल्ब व रूह यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत की रोशनी हमें दिल में महसूस होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि इंसान रफ्ता रफ्ता गुनाहों से बाज आता चला जाता है। सेल्फ कंट्रोल की पहले सेगमेंट में बात हुई थी ना, तो ज़ाहिर है गुनाहों से जब वो दूर होता है, दिल नरम पड़ जाता है, रूहानी बीमारियों से दूर होता है तो अल्लाह का कुर्ब पाने वाला बन जाता है और तज़किया क़ल्ब व रूह के लिए आसान हो जाता है। कामिल वज़ू की जब वो अदायगी का एहतमाम करता है तो हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ उम्मतियों को उनके आज़ा के चमकने के बाइस पहचाना जाएगा। उसकी वजह क्या होगी? जो वज़ू किया करते थे दुनिया में, बातहारत हुआ करते थे, तो वो आज़ा चमक रहे होंगे और उनको पहचाना जाएगा। ये कितनी पाकीज़गी है। और आप देखें कि वज़ू की इतनी बरक़ात है, जैसे पहले भी जिक्र हुआ
کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو جس مقصد کے لیے وضو کیا جا رہا ہے اس کی برکات کا عالم کیا ہوگا. پھر کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اپنے نفس کو پاک کر لیا, جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور نماز ادا کی. ایز وی نو نماز ذکر کی بہترین صورت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کی علامت ہے. ہمارے باطن کی تطہیر کا سامان ہو رہا ہے, ہمارا قلب مطہر ہوتا ہے, ہماری روح ہلکی پھلکی اور لطیف ہوتی چلی جاتی ہے, ہماری نظر پاک ہو جاتی ہے. فی زمانہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے. تو جب کامل نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے, کاملیت کے ساتھ ادا کریں گے, تو ڈیفینیٹلی نظر بھی پاک ہوگی, قدم بھی برے راستوں کی جانب نہیں جائیں گے. تو نماز انسان کو حیادار بنا دیتی ہے. اس کی ایمانی, اس کی ذہنی, اس کی فکری, اس کی نفسیاتی طور پر کتنی پیاری تربیت کا اہتمام کر رہی ہے نماز. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے تزکیہ قلب و روح کی بات ہوئی تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نماز تمہیں بے حیائی سے یا برے کاموں سے نہیں روک رہی, تم ابھی تک اسی میں مستغرق ہو, ملوث ہو, تو دیٹ مینس تمہاری نماز میں کاملیت نہیں ہے. تو اخلاص کا نور لے کر آنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ابھی گناہوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ نماز ہماری ڈھال ہوتی ہے. obviously ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, فدا کا ابی و امی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزاں کا موسم ہے نا, تو درخت کی ٹہنی کو ہلاتے ہیں, قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مکمل بندگی کے ساتھ, کاملیت کے ساتھ, مفہوم حدیث ہے, نماز کی ادائیگی کا پنکچویلٹی سے اہتمام کرتا ہے, تو اس کے بھی گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ایز وی نو کہ نہر کی بھی مثال دی گئی کہ جس کے گھر کے سامنے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نہر ہو, 5 وقت اس میں وہ غسل کرے, تو کیا جسم پر کوئی کثافت یا میل کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے ایک ڈھال پرووائڈ کرتی ہے. اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, اس کی روح ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے, لطیف ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جانب انسان متوجہ ہو جاتا ہے. اور تزکیہ قلب و روح اس کو باقی دنیا کے جو کام ہے اس میں آسانی بھی فراہم کرتا ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسی مکمل اور جامع عبادت ہے, جس طرح بار بار گفتگو کی جا رہی ہے, کہ اللہ کے قریب کرتی ہے. اپنا تزکیہ جب انسان کرتا ہے نا, کہ ہم اپنے آپ کا, اپنے اعمال کا احاطہ کریں, سوچیں کہ کیا ہم نے کھویا, کیا ہم نے پایا. اور جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب نماز کی حالت میں نہیں بھی ہوتے, تو بندہ اللہ سے حیا کرتا ہے کہ میں نمازی ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, تو وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. اور پروردگار عالم کے ذکر سے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے, تو اللہ کے ذکر کے ذریعے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم فی زمانہ بھی ہم دیکھیں تو انسان کس قدر بیماریوں میں, کس قدر ذہنی انتشار میں, روحانی اور جسمانی دونوں ہی طرح سے آسودہ نہیں ہے, تو نماز آپ کو آسودہ کرتی ہے, اطمینان بخشتی ہے, آپ کے دل میں لوگوں کی محبت ڈالتی ہے. جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہو تو پھر وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ کے بندوں سے محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ ان کے کام آتا ہے. یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ ایک کے بعد ایک اچھائی آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے, اور ایک کے بعد ایک اچھائی کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہے, کیونکہ اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا جو گھر ہے نا, دل جو اللہ کا گھر ہے, جب وہ پاک و صاف ہو جائے, تو ساری کثافتیں اس سے دور ہو جائیں, تو یقینی طور پر اللہ کا جو بندہ ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے. مزید بات کریں گے, وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے, جو ایک اہم اور بنیادی رکن ہے, اور یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ تم اپنی نماز کو ٹھیک کر لو, نماز تمہیں ٹھیک کر لے گی. اللہ اکبر. تو نماز کو ایسے پڑھیے, ذرا یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے, تو کتنا لطف آئے گا نماز میں, کہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر جب ہم نماز کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, نماز تعمیر سیرت کا بھی اہم ذریعہ ہے, یعنی کریکٹر بلڈنگ کا اہم ذریعہ ہے, کیا کہیے گا؟ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دل چاہتا ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے
تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کچھ اپنی سناتا ہوں، اپنے رب کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوں، اور پھر اپنے رب کی باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ نماز انسان کی سیرت کی، کردار کی تعمیر کرتی ہے اور اس کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نماز انسان کو اچھا اور فرشناس انسان بناتی ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور ضبط نفس کرنا سکھاتی ہے، ان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، ان کے کردار کو نکھارتی ہے۔ نماز انسان کو حق و باطل، خیر و شر، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنا سکھاتی ہے۔ دیکھیے نماز سے پڑھنے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر سے تکبر دور ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے، اس کے اندر تقوی اور خوف خدا پیدا کرتی ہے، بے حیائی اور گناہوں سے وہ دور رہتا ہے گا، اور ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے گا، اور ہر عمل، ہر کام وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق کرتا ہے گا۔ آپ نے ایک بہت خوبصورت بات میں یہاں کہوں گی کہ امام زین العابدین ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے گھر میں آگ لگ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز میں مصروف ہیں اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ سے غافل رکھا۔ اسی طرح جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی سیرت و کردار میں اتنی پختگی آ جاتی ہے، اور اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور گھر کے اندر گھس آیا اور ان کا گھوڑا چرا کر لے گیا، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھنے میں اتنا مصروف تھے، چور آیا اور چوری کر کے لے گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جس چیز میں مصروف تھا وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ جب بھی ہم فرض نماز کی ادائیگی کریں تو سچے دل سے اپنے رب کے حضور سجدہ کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا ہر رکن ادا کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب نماز کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو جو بنیادی عقائد ہیں ان میں پختگی لاتی ہے نماز، اور جناب مقصد حیات کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ زرمینہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے الصلاۃ نور، نماز نور ہے، اور یہ عام نور نہیں ہے، یہ ملکوت قدسیہ کا نور ہے کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اس پاکیزگی کے حصار میں رہتا ہے۔ ہم وقت اس کا تصور کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے، رب کی رضا کو پانا ہے، رب کے قرب کو پانا ہے۔ حالت سجدہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معراج، نماز مومن کی معراج قرار دیجیے۔ معراج کا ایک لفظی معنی کمال ہے کہ وہ ہوتا تو زمین پر ہے، جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں ٹکا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کی رفتوں میں، منازل میں بے انتہا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں انسان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہی تب ہے جب وہ ٹوٹل سبمیشن کر دیتا ہے، خود سپردگی کر دیتا ہے کہ اب یہ میرا سر رب کی بارگاہ میں جھک گیا، اب کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نماز ایک نور ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں ہماری زندگی کے پرپس کی بھی یاد دہانی کراتا ہے، عقائد کو بھی پختہ کرتا ہے۔ 5 ٹائمز اے ڈے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی محض کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا یا انٹرٹینمنٹ کا نام ہی نہیں ہے۔ میری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے عقائد بھی پختہ رہتے ہیں، درست رہتے ہیں، درست راہوں پہ گامزن رہتا ہے، بار بار کہہ رہا ہے نا کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور وہ رب کائنات ہے، وہ سیدھے راستے کی سمت ہماری رہنمائی عطا کرنے والا ہے، ہمیں ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ ہدایت کتنی بڑی بلیسنگ اور کتنا بڑا تحفہ ہے، لیکن ہدایت بھی تبھی انسان کو عطا ہوتی ہے جب اس کے عقائد پختہ ہوں۔ اور عقائد کی پختگی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یوم آخرت پر یقین رکھنا، آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی تو بیدار ہوتا ہے۔ زینب جب نماز حالت نماز میں معذرت کے ساتھ جب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ روز محشر بھی میں نے کھڑا ہونا ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے حقوق و فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کیا، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا۔ پھر قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی بڑی ایموشنل آبویسلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جب لوگ ان کی تدفین سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ حالت نماز میں ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں
کہ بے شک سجدوں کی اس حلاوت نے، اس کیف نے، سرور نے، اس سکون نے، اس پیس نے مجھے اس تکلیف سے غافل رکھا. اور پھر یہی آیت آپ دہراتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایز وی نو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لوٹ کر اللہ ہی کی سمجھ جانا ہے. یہی پرپز نماز کی حالت میں ہمیں یاد رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے صفیں درست فرما رہے ہیں، دشمن حملہ کر دیتا ہے، سب سے پہلا کام اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں. سیملرلی جو ان کی مملکت کے عہدے داران ہوتے تھے، جو سینئرز ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ آپ لیٹرز لکھا کرتے تھے کہ تم نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو، یہ بیس ہے، یہ پرپز ہے، تمہاری باقی ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ اذان کی آواز سن کر متغیر، چہرہ متغیر ہو جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ بے شک امانت کو لوٹانے کا وقت آ گیا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب کعبۃ اللہ کی طرف حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ان ٹریولز کے دوران نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کوئی عام دنیا کے بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہ بارگاہ رب کائنات میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی زندگی کا پرپز اس طرح سے ہمیں یاد رہتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کیا کیا جائے گا؟ نماز کا. جب ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو آگے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. اور جو تارک الصلاۃ ہیں زینب، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے. قیامت کے روز جو لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اس کی سب سے اور بڑی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ تارک الصلاۃ تھے، نمازوں کو ترک کرنے والے تھے. تو نماز بیسکلی ہمیں زندگی کا پرپز یاد دلانے میں ہماری بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، ہماری مدد ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی، ایمان کو بڑی تازگی عطا ہوئی کہ آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں اور ایک بگ، ایک کیڑا آپ کو کاٹ لیتا ہے اور کئی ڈنگ وہ مارتا ہے، یعنی کئی وہ بار کاٹتا ہے. تو ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ گنجائش تو موجود ہے، آپ پہلے ہی سلام پھیر لیتے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی، سجدوں کی کیف و حلاوت نے مجھے اس تکلیف سے دور رکھا. تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے مقصد کا تعین کریں تو نماز رفیق اعلیٰ ہے، مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسلامک معاشرے کی شناخت ہے، ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو زندگی کی بیس بنائیں، روٹین بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چم برسات کے سائے میں. سبحان اللہ. اور زندگی کا جو سفر ہے وہ کیسا سفر ہے؟ یعنی اذان سے نماز تک کا ہی تو سفر ہے. اس کے بیچ کی جو پوری زندگی ہے، آپ یقین کیجئے، بس اللہ کے لیے گزارے، اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں اپنی زندگی کے تمام معاملات، تو وہ بہتر کرنے والا ہے، ہر کام کو بہتر کرنے والا ہے. بس اپنے تمام معاملات اس پاک پروردگار عالم کے سپرد کر دیجئے. جناب، نماز کی جس طرح بات ہو رہی ہے اور مولائے کائنات کے جب تیر لگتا ہے، فرماتے ہیں جب نماز کی حالت میں ہوں تب یہ تیر نکالنا. تو آپ سوچیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کاملین، ہمارے اسلاف کس قدر محو ہو کر اللہ کی یاد میں گڑ گڑا کر نماز ادا کرتے تھے، اور کیا ہی وہ نماز اور کیا ہی وہ سجدے جو ادا کیے جاتے تھے. امام علی مقام کا کیا سجدہ، اللہ اکبر. اگر نماز کی بات کی جائے اور امام علی مقام کا ذکر نہ کیا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی. آپا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد فرما دیجئے کیا میسج دیں گی اس تعلق سے؟ دیکھیے، جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم گناہوں پر بھی توبہ کرتے ہیں. تو ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، منافقت چھوڑ دیں، دل آزاری کرنا چھوڑ دیں. تو اسی وقت ہمیں نماز کی صحیح لذت اور حلاوت محسوس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. جی زرمینہ، مختصر میسج. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز وی نو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ نماز کی پنکچویلٹی کا، باقاعدگی کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے روز یہ ان کے لیے روشن دلیل ثابت ہوگی. تو نماز کی باقاعدگی کا، اس کی حفاظت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور نماز کے تعلق سے بہت اچھی گفتگو آپ کی جانب سے رہی. زرمینہ صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آمد کا بہت شکریہ، بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں. اور جناب، ہم دنیاوی طور پر اگر بات کریں تو کسی ایسی شخصیت کا میسج ہمارے موبائل پر اگر آ جائے تو پورے دن ہم حشاش بشاش رہتے ہیں، کئی لوگوں کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، خوشی کی انتہا نہیں رہتی. تو وہ بلاوا اللہ کا بلاوا ہے، وہ بلا رہا ہے اپنی جانب، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر چیز سے بڑا ہے وہ پاک پروردگار عالم، سب سے بڑا ہے. تو وہ بلا رہا ہے، اور اگر ہم اس کے بلاوے پہ نہ جائیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. پھر ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. تو نماز کا اہتمام کیجئے، وقت مقررہ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، بہترین انداز سے چاق و چوبند ہو کر اس رب کے حضور حاضر ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.